अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज इमरान खान साहब के कुछ अल्फाज हैं जिनकी गूंज है हर तरफ। उन्होंने बातचीत की आज और कहा कि मैं मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा हूं हर गुजरते दिन के साथ। आज जब वो पेश हुए खुसूसी अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, इस दौरान उन्होंने ये बात कही। मीडिया उनसे सवाल करता रहा। आज अदालत में इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत 12 सितंबर तक उसमें तौसीह कर दी गई है। इमरान खान साहब के खिलाफ ये दहशतगर्दी का जो मुकदमा है, इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम में बात करते आ रहे हैं, जहाँ आलमी मीडिया के ऊपर भी इसको ऊपर बड़े सवालात उठाए गए कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा और चार्जेस लगाए गए हैं। वहीं पर आज खुसूसी अदालत के जज ने भी ये सवाल उठाया सरकारी प्रोसिक्यूटर से कि ये 780A जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई है इससे पहले, और आपको बताना होगा कि कौन सी क्लैशनकोव और कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर ये हमला किया गया जो ये दहशतगर्दी का मुकदमा बना। लेकिन बात सिर्फ इमरान खान साहब के खतरनाक होने की नहीं है, इस वक्त हुकूमत भी बहुत खतरनाक होती जा रही है। एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने, हम देख रहे हैं कि वो एक नरम सा मिजाज और लहजा अपनाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, सियासी मुखालफिन के हवाले से भी। लेकिन आज जब वो अपने पार्टी के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से खिताब कर रहे थे और आप लोग अभी आगाज़ में सुन रहे थे, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज और बड़े गुस्सीले अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इमरान खान हमें चोर डाकू कहते हैं, इमरान खान से बड़ा झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज थे इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने कहा ये उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है इमरान खान साहब ने। और ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की साजिश की गई हो। अब इस मसले को हुकूमत इतना संजीदगी से ले रही है कि कल आपने वज़ीर कानून की गुफ्तगू भी सुनी होगी। वो ये कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे सूबाई वज़ीर ख़जाना से, उसको हम लोग उसके ऊपर देख रहे हैं, उसका ऑडिट करवा रहे हैं उन ऑडियोज़ का, कि इसको ये गद्दारी के पैराए में है और ये मुल्क दुश्मनी के। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ एक तरफ दहशतगर्दी के मुकदमे पर इतनी तनकीद हो रही है, तो अब एक और गद्दारी और इस तरफ हुकूमत क्या मामलात को लेकर जाना चाह रही है, और क्या PTI को भी कुछ अंदाजा है इस बात का कि जो उन्होंने किया वो बहुत गलत टेस्ट में गया है और इसको एक गैर जिम्मेदाराना सियासत के ज़मरे में देखा जा रहा है। एक दूसरा मामला इमरान खान साहब की को सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से है। बाबर अवान साहब ने आज अदालत में ये जवाब पेश किया था आगाज़ में कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी थ्रेट है। कल हमने आपसे शेयर किया था कि कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं देखी जितनी इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से थी। अब हुकूमत दूसरी तरफ इमरान खान साहब एक तरफ अदालत में पेश होते हुए सिक्योरिटी का मसला है, दूसरी तरफ वो जलसे भी करने जा रहे। जानेंगे कि ये कैसे मैनेज होगा, क्या सीरियस लिया जा रहा है, जमात की तरफ से खुद एहतियात बरती जा रही है। जो कायमा कमेटी में बात हुई थी कि इमरान खान साहब ने के पास सिक्योरिटी पर सालाना 24 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस वक्त साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब की। इससे भी बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अहम मसला यह है कि इस वक्त सैलाब की वजह से मुल्क में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है, और इस हवाले से इस वक्त गर्दिश है भारत से तिजारत खोलने के हवाले से। हुकूमत कहती है हम सब स्टेक होल्डर्स को इस पर मनाएंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा, जानेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है अली अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ के, और बिलाल कियानी साहब भी स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं बराए इकॉनमी और तवानाई। बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपका भी, और अब्बासी साहब आपका भी। आगाज़ में अब्बासी साहब आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जो खान साहब ने बात की है, खतरनाकी की बात उन्होंने की, लेकिन आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा खतरनाक आज उनको रिस्पॉन्स दिया है। बात की जा रही है जो ऑडियो लीक हुई थी, और बड़ी होशरुबा ये ऑडियो थी, इसके ऊपर हुकूमत बड़ी सीरियस हो रही है। आप लोगों की जमात को कुछ अंदाजा है कि ये इमेज डैमेज कर रही है हुकूमत का, कि आप लोगों ने सबूताज करने की कोशिश की IMF की डील को? साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। पता नहीं आपको क्यों हैरत हो रही है कि ये इमरान खान साहब पे जो दुनिया में एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टार, एक बड़ा सोशल वर्कर, एक बड़ा लीडर के तौर पे, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मशहूर है, और पाकिस्तान बदकिस्मती से एक दहशतगर्दी के एक पाकिस्तान का नाम आता रहा माजी में, और 80,000 जानें भी दी और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकाला। तो जो पाकिस्तान के इस मशहूर तरीन बेटे को दहशतगर्दी का पर्चा क्यों करे, आपको क्या लग रहा होगा? इसलिए कि ये ख़तरनाक इनको लग रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा बड़ी हमें बुर्दबारी की बातें कहो कि वो ज़रदारी साहब का पेट फाड़ना और घसीटने वाली बातें कर चुके हैं, लेकिन जब भी मुस्लिम लीग नून कहते हैं हम बड़े बुर्दबार हैं, असल में प्रेशर बहुत है। प्रेशर ये है कि अब सा ये 8.4% महंगाई थी पिछले साल इस मौसम में, और आज पता कितनी है? पाकिस्तान की तारीख के 50 सालों की सबसे बड़ी महंगाई है। ये हमारा टॉपिक है। इन्होंने सुने, इन्होंने किया क्या? इन्होंने आके 4 महीनों में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत में भी सिफर। ऑडियो की भी तो बात करें, मैं आ रहा हूं। इमरान खान जैसे मशहूर स्पोर्ट्स का स्टार एक पाकिस्तानी लीडर, उनके साथ ये कोई अच्छा टैग होगा कि आपने अपने मुल्क में रियासत के ऊपर तरजीह दी अपनी सियासत को ऐसे वक्त में? मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं, ये जो माहौल बना रहे हैं बेचारे, और करें क्या?
باہر نکلتے ہیں پبلک برا بلا کہتی ہے, اندر پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب خود ان کو برا بلا کہتے ہیں, مریم ان کو ٹونٹ کرتی ہیں, عابد شیر علی ان کو برا بلا کہتا ہے ان کی شہباز شریف کی ٹیم کو, حنیف عباسی صاحب بھی جو اب بول پڑے, لیکن کوشش تو نہیں کر رہے نا. میری بات سنیں, میں آپ کو اس طرف لا رہا ہوں, مجھے بات کرنے دیں. یہ سارے اتنا پریشان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. اب ایک ہی طریقہ ہے, عمران خان دہشت گرد ہے, فلانا غدار ہے, فلانا یہ ہے, اور انہوں نے چور ڈاکو کی بھی کر لی, توشہ خانہ بھی فارغ, فورن فنڈنگ بھی فارغ, عمران خان کی دہشت گردی بھی فارغ. اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی 3-4 دن گزاریں گے کیونکہ پریشر بہت ہے. مسلم لیگ نون کے اندر سے لوگ ان کو برا والا کہہ رہے ہیں, اور وہ کیا آپ کو سنا ہوگا نا, بالکل سنا, وہ ہمارا موضوع ہے اس لیے کہ نہ گورننس دی شہباز سپیڈ جس سپیڈ سے آئے تھے نا اسی سپیڈ سے موقع مزید بھی اس کے اوپر بات کرنے کا ملے گا. کیانی صاحب, ایک تو جو دہشت گردی کا مقدمہ, اور دوسری طرف عدالت نے خود بھی, یہ عدالت کے لیے بڑا سنجیدہ مسئلہ تھا جو عمران خان صاحب نے جج صاحبہ کے حوالے سے کہا, انہوں نے جب ٹیک اپ کر لیا تھا, آپ نے دہشت گردی کا آپ لوگوں نے مقدمہ بنا کے سارے معاملے کو ڈسٹریکٹ کر دیا. اب عباسی صاحب نے پورے موضوع میں بات انہوں نے دہشت گردی کی اور خان صاحب نے بھی اس مقدمے کی ہے. اب آپ لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ بھی غداری اور ملک دشمنی کے ساتھ آپ اس آڈیو کو لنک کر رہے ہیں جو شوکت ترین صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے اس لیے, اور اس کی وجہ یہ ہے تسلسل ہے چیز کا نا جی. عمران خان صاحب اکساتے ہیں, ان کی سیاست کی بنیاد ہی ہمیشہ آگ لگانا رہی ہے. پہلے بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے یہی کرتے تھے, کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے, وزیر اعظم بننے کے بعد بھی چڑھے رہے, اب پھر سے اور شدت سے چڑھ گئے ہیں. اور اگر آپ معیشت کی صرف بات کریں تو جاتے جاتے ان لوگوں نے جو 4 سال تباہی کی, اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے معیشت کو آگ لگا کے گئے ہیں. شوکت ترین صاحب, عمران خان صاحب نے مل کے IMF کا پروگرام جان بوجھ کے سٹال کروایا, یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس صرف چند ماہ کے ڈالر رہ گئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایونیو نہیں رہے گا, ہم ڈیفالٹ کی طرف, یہ دھکیل کے ملک کو گئے. اور اب جب ہم نے 3 مہینے مشکل فیصلے لیے, اور جب مشکل فیصلے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم بات یہ کہ عوام نے قربانیاں دیں. فیصلے ہم نے لیے مگر عوام نے قربانیاں دیں, اور اس کے نتیجے میں ہم نے IMF کے پروگرام کو ریوائیو کرنے کے جب بالکل نہج پہ تھے, اور الحمدللہ اب ہو گیا, مگر جب نہج پہ تھے ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ پھر سے پروگرام کیوں ریوائیو ہو رہا ہے, تو جو شوکت ترین صاحب نے تیمور جھگڑا صاحب سے بات کی, پھر محسن لغاری صاحب سے جو علیحدہ بات کی, ان دونوں باتوں میں واضح ہے کہ یہ وہ شخص ہے. لیکن IMF پروگرام تو بحال ہو گیا نا سر. نہیں میری عرض نہیں, تو مجھے جی میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف ہی آ رہا ہوں. کانٹیکسٹ دیکھیے, اسی لیے کیونکہ شوکت ترین کوئی میں مراد سعید نہیں ہے یا کوئی ان کے ایسے شخص نہیں ہے جن کو شاید معیشت کا نہیں پتا. ہی نیو ایگزیکٹلی واٹ ہی واز ڈوئنگ. ان کو پتا تھا یہ IMF کا پروگرام کتنا کرٹیکل ہے, ان نے یہ جانتے ہوئے کہ کتنا کرٹیکل ہے پہلے خود سٹال کیا, اور اب جب یہ کھڑا ہو رہا تھا پروگرام ان کو پتا تھا, بیکاز دس ڈز بیکم اے نیشنل سیکورٹی ایشو. جب ریاست کو آپ داؤ پہ لگائیں گے, جب ہماری ریاست کا سروائیول از لنک ٹو دس پوٹینشیل ڈیفالٹ, اور آپ اپنے ہاتھ سے آگ لگائیں گے. اور جب ہم یہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے جی آپ بلا وجہ اس خط کو جوڑیں, کوئنسیڈنٹل ہے. اس آڈیو لیک کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خط لکھا ہے. کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیے وہ تو آپ سے اعظم طارق صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, انشاءاللہ وہ سارا آڈٹ کر کے دیکھ لیں گے. مگر جو آپ کے سوال کی, لیکن بیک فائر تو نہیں کرے گا غداری سے جوڑنا, جس طرح دہشت گردی کا مقدمہ بیک فائر کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ سے دیکھیے میری عرض سنیں, شوکت ترین صاحب نے جو کام کیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا, نے جان بوجھ کے ریاست کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی, ہماری سروائیول کو ان نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ آپ کی اکنامک سیکیورٹی لنکڈ ہے, اور یہ جانتے تھے. آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو, آپ چاہتے ہیں سری لنکا بنے, آپ چاہتے ہیں یہاں پہ دوائیاں نہ امپورٹ ہو سکتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ 10 دن کے لیے قطار میں گاڑی لگے تو پیٹرول آپ لے سکیں, اور بزرگ اور خواتین قطار میں لگیں تو پھر ان کو 2 دن کے بعد کوکنگ گیس ملے. یہ حالات چاہتے تھے, اور یہ چیز ان کی کالوں سے آیا ہوئی. ان کی نیت یہ تھی کہ 2-3 دن بعد IMF پروگرام اپروو ہو رہا ہے, یہ نہ اپروو ہو, ہم یہ خط لکھیں, ان کو کسی طرح روکیں اس چیز سے. اور محسن لغاری صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو انہوں نے بات کی, انہوں نے واضح سوال پوچھا. کارروائی جب ہوگی لغاری صاحب کے خلاف بھی ہوگی, اس میں دیکھیے ان کی بچت ہو جائے گی. محسن لغاری صاحب نے اس کال پہ ان کو واضح سوال, ایک پرائیویٹ کنورسیشن پوچھا کہ کیا اس سے میری ریاست کو نقصان ہوگا, اس کا واضح جواب شوکت ترین صاحب نہیں دے سکے کیونکہ ہی نیو ایگزیکٹلی واٹ ہی واز ڈوئنگ. میں اس کا رسپانس تو عباس صاحب سے لوں گی. امیر عباس صاحب نے بھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا, آپ کے بھی بہت شکریہ امیر صاحب. آج کی بہت ساری چیزیں ہیں, ایک تو ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کل سیکیورٹی تھی وہ بھی رپورٹرز بتاتے ہیں کہ ایسا کبھی ماحول نہیں دیکھا. لیکن دوسری طرف خان صاحب جو ہے ان کو بہت بڑی 266 اہلکار ان کے ساتھ سیکیورٹی کی تعینات, یہ بھی ہوشربا انکشاف آج ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اس وقت جو خان صاحب کے اراؤنڈ سیکیورٹی کے مسائل وہ کہہ رہے ہیں, پھر وہ جلسوں میں بھی جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی وہ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں میں مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہوں دن بدن, اس خطرناکی سے کیا مراد ہوگی آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ آپ کا. افسر دیکھیں, سیکیورٹی کا کنسرن تو خان صاحب نے خود ظاہر کیا تھا, اپنے جلسوں میں بھی کیا انہوں نے کہ مجھے لائف تھریٹ ہے. بلکہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 ماہ پہلے کہا تھا کہ
کچھ کھانے میں کچھ ایسی چیز ملا کے بھی دی جا سکتی ہے, کوئی سلو پوائزننگ ٹائپ کی چیز بھی ہو سکتی ہے. اور ان کو یہ جو سیکیورٹی اہلکار ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ساری اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی ہے یا اس میں پنجاب پولیس, کے پی پولیس بھی ہو سکتی ہے. لیکن 266 تو خیر بہت زیادہ پولیس اہلکار بن جاتے ہیں ڈیفینیٹلی. اتنا تو میرا خیال شاید پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی میں اتنے پولیس اہلکار نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن سیکیورٹی کنسرن ان کو ہے. آفٹر آل وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ انتہائی تلخ ہے اور کشیدہ ہے. اس میں کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کی دشمن قوت بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. خان صاحب کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں آپ مزید ایک انتشار میں چلے جائیں گے. وہ آج ایک پاپولر لیڈر ہیں, ان کی ایک فین فالوئنگ ہے. لوگ ان کو صرف فین فالوئنگ نہیں, ان کی بلائنڈ فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے. لوگ ان کو ان کی پرستش بھی کرنے لگ گئے ہیں. یعنی پرستش سے مراد یہ سیاسی پرستش, شخصیت پرست, اور وہ ہر لیڈر کی ہوتی ہے. جیسے محتمہ کے آپ دیکھا نا, محتمہ جب شہید ہوئی خدا نہ خواستہ جب اس وقت ہوا تھا تو کئی بس اڈے جلا دیے گئے, ریلوے اسٹیشنز پر آگ لگ گئی. تو یہ لیڈرز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے فالوورز کی. تو عمران خان صاحب کی آفٹر آل ہے, اگر خدا نہ خواستہ انہیں کوئی زد پہنچتی ہے, کوئی زک پہنچتی ہے, تو وہ اچھی تو نہیں ہوگی کسی بھی طور پہ. تو سیکیورٹی تو ان کو ملنی چاہیے. یہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے یا کم ہے, لیکن سیکیورٹی آفٹر آل ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کے میں آپ سے بریک کی طرف جانے پھر جاننا چاہوں گی کہ ان کے اپنے بیانات کیا ایڈ اپ کر رہے ہیں. کیا حکومت بھی ایک اور انتہا کی طرف نہیں جا رہی, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت زیادہ غصے میں آج بہت ساری باتیں کر دی, اور ایک فارمر پرائم منسٹر کو ان کی طرف سے بھی یہ کہہ دینا کہ ان سے بڑا ملک دشمن کوئی پیدا نہیں ہوا. تو میری نظر میں یہ ایک بڑا ایکسٹریم بیان ہے. اور خاص طور پہ عباسی صاحب سے جانیں گے کہ کیا ان کی جماعت کو بھارت سے اگر ٹریڈ کھولا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا. شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت ایک تو سیاسی منظر نامے کے اوپر معاملات ہیں, اور دیگر جو زیادہ سیریس مسئلہ ہے وہ تو سیلاب. اور آج جو حکومت کی طرف سے ایک اعلان اہم یہ بھی کیا گیا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز تو بڑھا دیں گورنمنٹ نے, لیکن 300 یونٹ تک بجلی صارفین کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان کیا. اس کے بارے میں جانیں گے, لیکن کیا مزید رعایت لی جا سکتی تھی؟ بھائی صاحب ایک چیز ذرا سیٹل کر دیجیے گا, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ خان صاحب اس سے زیادہ کیا خطرناک ہوں گے کہ وہ اس سے پہلے انہوں نے ہمارے اداروں کے بھی نیم کالنگ کر لی, انہوں نے امریکہ کی سازش کے حوالے سے بھی بڑا ایک کافی دن شور مچا رہا. ہمارے ڈپلومیٹک سفارتی معاملات کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سرد مہری امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بیچ میں کچھ رہ سکتی تھی ان کے اس نیریٹو کی وجہ سے. اب کیا ہم دیکھیں گے, آج کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو آپ مجھے یاد کرا دیا, میں اس کو جو غریب لوگوں کی نمائندگی ہم کرتے ہیں, یہ میں پیٹرول جو مہنگا کیا. مریم صاحبہ کا بڑا بیان ہے کہ شہباز صاحب نے قوم سے وعدہ کیا کہ جس دن $1 بھی بیرونی مارکیٹ میں سستا ہوا شہباز صاحب فوری سستا کر دیں گے. تو شہباز صاحب نے نہ صرف پوری قوم کو مایوس کیا, ساتھ اپنی بھتیجی کو بھی مایوس کیا جنہوں نے یہ بڑا اعلان کیا تھا. جی انہوں نے کہا ہے نا, بڑا بیان چل رہا ہے ان کا کہ جی $1 بھی کم ہوا تو شہباز صاحب نے وعدہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان کی آپس میں جو لڑائی چل رہی ہے. خان صاحب کے نشانے پہ کون ہوگا جلسے میں؟ اچھا, یہ تو میں پہلے پچھلی بات کر لوں. پھر جو آپ نے حوالہ دیا وزیر اعظم صاحب کا کہ بڑے ہی اگریسو ہیں, بیچارے اپسیٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. 3.5 مہینوں میں بھائی کہے تھے معیشت کو برباد کی. 6% گروتھ 2007 کے بعد پہلی دفعہ آئی. اور ان کو جب گئے تو اس وقت ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا 3,800 تھا, 6,100 پہ چھوڑ کے گئے. نواز شریف کے 5 سالوں میں ایکسپورٹ بڑھی نہیں, ایکسپورٹ کو 24 ارب سے اٹھا کے 31 ارب کر دیا, ریمیٹنسز کو 19 ارب سے اٹھا کے 32 پہ کر دیا. ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ, آپ کی سروس سیکٹر 6.5% سے گرو کر رہا تھا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11.5% سے گرو کر رہا تھا. وہ جو 55 لاکھ نوکریاں تھیں نا وہ ہم نے کریٹ کی اس سارے دور میں, اور ٹیکسٹائل والوں کو تو بندہ نہیں ملتا تھا. یہ سارا کرنے کے بعد 4 مہینوں میں دھڑام سے سب کچھ گرا کے آج باہر نکلنے لوگ جو گلدیاں آپ نے عمران خان نے کہا, عمران خان صاحب نے, آپ نے سوال میں اس پہ آتا ہوں, عمران خان نے کہا اب ایک سیکنڈ دیجیے گا بھائی صاحب, خطرناک ہوگی. خطرناک کن کے لیے ہو, آپ کو نظر نہیں آ رہا خطرناک ہونا؟ دہشت گردی کے پرچے بن رہے ہیں, غداری کے پرچے بن رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو وہ تنقید کر رہے ہیں, عدلیہ کو وہ کہہ چکے ہیں جس کا کل جج صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ آدھی رات کو عدالت کیوں کھولی تھی اس دن ہم لوگوں نے. خطرناک وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے لیے ہیں جن کے لیے آج گھر سے باہر نکلا مشکل ہوا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ پولیٹیکلی یہ ڈیوائیڈ ہو گئے. پنجاب میں ان کو شکست دی, اور کراچی میں تو مذاق ہوا ان کے ساتھ. 13 پارٹیاں ملی,
वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बाकी 11 चलें, अब मैं पार्टी, और इमरान खान लेता है 30,000 वोट और ये लेते हैं 13,000 वोट, तो गुस्सा तो जाएगा। अब ये पॉपुलैरिटी खान साहब की, उसकी तो गूंज आजकल हर जगह पे है कि वो बहुत जाने माने मुल्क की एक शख्सियत है, लेकिन यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस की बात है, ये बात तो सही जो अबाई साहब कह रहे हैं कि कहा गया था कि अगर बाहर कम होती है प्राइस तो हम यहाँ पे कम करेंगे, आप लोगों ने IMF की शराइत को भी मद्देनजर रखना है, लेकिन हमारे पास भी तो बड़ी अनयूजुअल सूरत हाल हो गई है, जिसका मिफ्ता साहब ने उस दिन कहा था कि सैलाब है, अब हम उनसे बात करेंगे इस मामले के ऊपर। तो ये अभी जो प्राइसेस बढ़ाई हैं, इसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं हो सकती थी, या कुछ आप मजीद नहीं इसके ऊपर कर सकते थे बात? देखिए, एक तो अब मजबूरन मुझे, क्योंकि मैं चाह रहा था बुनियादी तौर पर बात हम सैलाब के मतलब ही करें, मगर चूंकि अब अब्बासी साहब ने एक फिक्शनल स्टोरी सुनाई है, जो ये तो सुनाते हैं मगर ये यही टॉकिंग पॉइंट्स खान साहब तक पहुंचा दें, तो खान साहब को भी कहें कभी कभी ना अपनी पिछले 4 साल की कारकर्दगी के ऊपर बात कर लिया करें। 4 साल शायद वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत शुदा ही सही मगर थे उस कुर्सी पे, कभी अपनी तकरीर में कभी कभी अपने 4 साल की गवर्नेंस के मतलब बात करें, एक वजह नहीं करते, जो कि है कहानी कोई नहीं, ये वाले टॉकिंग पॉइंट्स शायद खान साहब के साथ चल जाएं, ये कहानी सुना दें, क्योंकि हकीकत ये कि 4 साल के अंदर मुस्तकिल महंगाई इनकी रही है, इनका कोई MNA MP, ये लोग कहते थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करें, इनके बंदे हाथ जोड़ते थे कि सर ये ना करें। आप मुझे बताएं, उतार चढ़ाव ग्लोबल इकॉनमी के साथ इनकी महंगाई कभी कम नहीं हुई, 4 साल मुस्तकिल महंगाई रही है, 20,000 अरब के कर्जे इन्होंने बढ़ाए हैं, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले हैं, 60 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, ये हकीकतें हैं। और उसके बाद जी अब्बासी साहब आपने तकरीर सवाल कर लिया, ये कथा कलामी, ये मैं हर शो पे बाद में मुझे अब्बासी साहब को अब्बासी साहब को पॉइंट देना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी होती है, ये इनकी कथा कलामी इनकी मजबूरी होती है, ये पार्टी पॉलिसी है असल में, ये पार्टी पॉलिसी है, और इनका हर दफा बात काटना, अपने अलॉटेड टाइम से ऊपर जाना। ये सवाल होगा क्या? जी 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 मैं जो इस वक्त जो आप पहले इनकी बात सुन लें, मेरा सवाल ये था, जितनी आपने गलतियां गिराई, आपने करना सवाल लिया 3.5 साल 3.5 महीनों में वो ठीक हो गई है, सिर्फ सवाल है मेरा, अब ठीक हो गए मसले सारे। अच्छा जी, आप पहले आए, 4 साल तबाही फेरें, मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेलें, आग लगाएं अपने हाथ से, फिर गद्दारी की बात करने, शौकत तरीन जैसा आदमी जो वो बातें कर रहा है टेलीफोन कॉल पे, आप सबको शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा तो सबसे छोटी चीज़ जो आपको करनी चाहिए। आप लोग अपने हाथ से आग लगा के गए, अब हमने 3 महीने वो आग आपकी लगाई भी संभाली है, उसको बुझाया है, और आप इधर आके ऐसी बातें करते हैं। सबको रियायत तो होनी चाहिए जी। अब आप ये कह रहे हैं, सब्जियों की प्राइसेस है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं 300 कहीं 400। अब उसमें अब आप मुझे इजाजत दें, मैं एक एक करके एड्रेस करना चाहता हूं, अगर आप मुझे स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने दें। अब्बासी साहब अगर बीच में ना टोकें, अपनी एक आदत से जरा मजबूर हैं, मगर अगर ये ना करें तो आई विल बी ग्रेटफुल। देखिए, पहले तो जहाँ पे रियायत आप सही कह रही हैं, जहाँ पे मुमकिन है वो हमने करनी है। हाँ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह IMF का बोर्ड अप्रूवल 29 अगस्त का हुआ है। अब आप सही कह रही हैं कि फ्लड्स के बाद सिचुएशन चेंज हुई है। हम मल्टीलैटरल डोनर्स के साथ भी, अपने बायर भी और IMF के साथ भी इसके मुतालिक कॉन्वर्सेशन करेंगे और कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ पे बीच में मुमकिन हुआ तो 200 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, हालांकि वो एक रियलिटी थी, क्योंकि ये कोई ईंधन नहीं छोड़ के गए, आपके सारे इदारे डिफॉल्ट कर रहे थे, हमारे पास लोड शेडिंग भी थी और फ्यूल, महंगा फ्यूल के ऊपर ये प्लांट चलाते रहे। अब वो भी हमें फ्यूल लेकर लोड शेडिंग भी खत्म करनी पड़ी, मगर उसका फिर कॉस्ट ये हुई कि वो फिर बाद में बिलों में आई। अब उसके ऊपर जो हमारे लिए मुमकिन था, और उस पर भी जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आपको IMF को हमें ये भी बताना पड़ता है, ये ऐसी हमारे लिए सिचुएशन छोड़ के गए कि IMF के साथ मजबूरी हमारी ये थी कि हम कहीं पे 20-30 अरब भी बजट का हिलाते हैं तो वी हैड टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, वरना IMF का बोर्ड अप्रूवल ना होता तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी इस बोर्ड अप्रूवल के आगे पीछे हमने पहले 200 यूनिट तक किया, आज 300 यूनिट तक कर रहे हैं। जहां तक पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत की बात है, देखिए वो आपके 2 मेन चीज़ों का फैक्टर होता है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और दूसरा डॉलर एक्सचेंज रेट। मगर इसमें सिर्फ आखिरी दिन का काउंट नहीं करता, ओवर द लास्ट 2 वीक विंडो जो आपका एवरेज एक्सचेंज रेट भी होता है और जो आपका एवरेज ऑयल प्राइस, यानी आगे जाके तब्दीली आ सकती है। जी। सो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अगर एवरेज आपकी दोनों एक्सचेंज रेट और ऑयल प्राइसेस कम हुई तो उसका असर आएगा। इसके अंदर कोई भी चीज़ हुकूमत की तरफ से कोई टैक्स ऐसी चीज़ मतलब कि उस तरीके से उसकी वजह से नहीं किया गया। ठीक है, अब लेकिन जो फूड शॉर्टेज का मसला बन गया है, इस पे मैं आप तीनों का कमेंट, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक के बाद फिर आप तीनों, ये हमारा ये इस वक्त कौमी अलमिया और मामला यही है, जो फूड शॉर्टेज के बड़े संगीन इश्यूज हैं, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अमीर अब्बास साहब, आप एक बात कहिएगा ताकि हम फिर इसी बात को आपसे स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बतौर एक सहाफ़ी भी, कि ये जो सैलाब के मामला है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। उस दिन कहीं PTI की तरफ से ये तनकीद होती है कि इधर डोनेट किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट को ना किया जाए। आपने शानदाना गुलजार साहिबा की बात भी सुनी होगी, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बड़ी जेनेरिक सी स्टेटमेंट दे दी कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और लोगों तक इमदाद पहुँच नहीं रही है। तो ये बड़ा क्रूशल एक तो हमारे लिए इशू है। आप समझते हैं कि दोनों अतराफ को सैलाब के ऊपर एक
زیادہ ذمہ دارانہ اپنا رویہ اپنانا ہوگا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کامنٹ جو غداری کے اوپر بات ہو رہی تھی شوکت ترین صاحب کے حوالے سے, دیکھیں جو شوکت ترین صاحب کی آڈیو کال لیک ہوئی اور باقی 2 فائنانس منسٹرز کی, وہ ایک ان پلیزنٹ چیز ہے. اس کی ظاہری بات ہے کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ آپ اکانومی جیسے سبجیکٹ کے اوپر جس کو گرے میں نہیں رکھنا چاہیے, اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا چاہیے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز سے کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ سبجیکٹس ہیں, ہم میں سے جو بھی پاور میں آئے گا وہ ان سبجیکٹس کو نہیں چھیڑے گا, چاہے ہمارا بدترین مخالف بھی پاور میں آیا ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ اس کے اوپر ایک پالیٹکس ہوئی. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر IMF سے آپ پیسے نہیں لیں گے تو وہ اس ملک سے غداری ہوگا, یا کسی ملک سے ایڈ نہیں لیں گے, کسی ملک سے ڈونیشن نہیں لیں گے, IMF سے پیسے, وہ غداری کیسے؟ لیکن اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, جیسے جھگڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ IMF کے نمبر 2 کو جانتا ہوں, ان کو خط آؤٹ کر دوں گا, تو یہ اس حوالے سے کانٹیکسٹ بنا کے بات کی جا رہی ہے. دیکھیں وہ خط آؤٹ کر دیں گے, وہ خط اس میں کیا تھا, اس خط کے تو وہ کہ شاید جو ڈیل ہونے والی ہے وہ کینسل ہو جائے گی. دیکھیں فورن ہم ورسٹ کے سینیریو پہ آ جاتے ہیں نا. ورسٹ کے سینیریو یہ ہے کہ ان کی شرارت کی وجہ سے IMF ڈیل کینسل ہو گئی. یہی ہوتا نا ورسٹ کے سینیریو میں, جو نہیں ہوئی. شکر ہے کہ وہ ہو گئی, ہم اس جھنجھٹ سے باہر آ گئے. ورسٹ کے سینیریو میں ان کی وجہ سے کینسل ہو جاتی. سو واٹ, برا ہوتا نہیں, میں موقع چاہوں گا جی. نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ برا ہوتا, ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتا, ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا. لیکن وہ غداری کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کو کسی اوفینس کو ڈیفائن کرنا ہے نا, ہم خود سے اوفینس کو کیسے ڈیفائن کر دیں گے؟ پھر فیٹ آف پے جب یہ قانون سازی کر رہے تھے تو فیٹ آف پے پر کس نے رول آؤٹ کیا؟ پھر وہ بھی غداری بنانا پڑے گا. کیا صاحب کوئکلی اگر اس بات پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے بات IMF کی ڈیل کی نہیں ہے, بات کسی سے قرضے لینے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے ہاتھ سے ایک سچویشن کریٹ کی جہاں پہ آپ کی اکنامکلی آپ انسیکیور ہو گئے. ڈیفالٹ کا مطلب یہ تھا کہ یو آر انیبل ٹو پے یور بلز ایز اے کنٹری. دیٹ افیکٹس یور ڈیفنس, دیٹ افیکٹس یور ایبلٹی ٹو ایٹ, دیٹ آپ کے کھانے کی, آپ کی ڈیفنس کی, آپ کی مکمل چیزیں جام ہونے کا یہ خدشہ تھا, اور یہ سچویشن کریٹ کر کے گئے. اب جب وہ سچویشن ریکٹیفائی ہو رہی تھی, اپنے ہاتھ سے وہ اکنامک سیکیورٹی اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو یہ داؤ پہ لگا رہے تھے. یہ کال سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کو IMF کے پروگرام کو بند کرو. IMF کے پروگرام کو بحال ہونے کا نہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ سو واٹ جو سر نے بات کی, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک سیکیورٹی, آپ نیشنل سیکیورٹی کو ایک شخص جان بوجھ کے, ان کی پارٹی کا کوئی اور بندہ ہوتا ہے جو معیشت کا نہیں تھا, علیحدہ بات تھی. شوکت ترین صاحب کو ایگزیکٹلی پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ کر رہے تھے, وزیر خزانہ سے بات کر رہے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی امپلیکیشنز کا پتا تھا. اب بھائی صاحب اس پہ بات کر لیں, اور بھارت سے ٹریڈ کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ اتنا پورا ایک شور شرابہ ہے. انہوں نے کہا کیا خط میں کیا لکھا ہے؟ خط کی بات خط معصومانہ اپنی طرف سے آپ سنیں, خط لکھا ہے وزیر خط کرنے پہلے پوری اب آپ مجھے بولیں. میں سر آپ سے سیکھ رہا ہوں. آپ نے مجھے منع کیا, میں منع ہو گیا تھا, آپ میرے سے آگے نکل. ایک صوبائی وزیر خزانہ, ایک صوبائی وزیر خزانہ وفاقی وزیر خزانہ سے 2 مہینے سے ٹائم مانگ رہا ہے, وہ ٹائم نہیں دے رہا. خط کے مندرجات کیا ہیں, کدھر ہے غداری؟ خط وہ کہہ رہا ہے کہ IMF کے پاس جائیں اور انہیں کہیں سیلاب آ گیا ہے تو ہم سے اتنی سرپلس کی آپ توقع نہ کریں, ہم دے نہیں سکتے. اس لیے کہ عمران خان نے یہ کنسیشن لی تھی جب کووڈ آیا تھا. ساتھ یہ بھی جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا بھی نہیں, پنجاب والے بھی نمبر 2, ہم اس ملک میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی آدمی 2 پرائیویٹ بندوں کی غیر قانونی کالیں ٹیپ کرتا ہے اور وہ ٹیپ کر کے پبلک کرتا ہے. یہ پتا کریں کہ یہ غداری کدھر سے ہوئی ہے, یہ کون غداری کر رہا ہے جو ٹیپیں کر کے لوگوں کی پرائیویٹ بات کو اور پھر پبلک کر رہا ہے IMF کے معاہدے کے 1 دن پہلے. اور بھائی یہ وہی IMF جس کو آپ PTIMF کہتے تھے, یہ وہی IMF ہے جس کا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی, ان سے پوچھیں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کیا تھی, کیا کہتا اس نے ایسے اقبال نے کہ یہ تو وہ مشرقی پاکستان ہو گیا. ان سے پوچھیں آج واپس کریں نا آپ کا سٹینڈ تھا کہ جو اٹانومی آف اسٹیٹ بینک ہے پاکستان کی خود مختاری تو IMF پر چلی گئی, تو آپ نے آ کے نیب کے تو سارے مقدمات میں اپنے قانون تبدیل کر لیا, آپ نے بیرون ملک پاکستانیوں کا ووٹ تو ختم کر دیا. یہ قانون ختم کرے نا, اس وقت تو یہ ملک کے اہم خلاف تھا. ان سے پوچھیں وہ غداری تھی. اور اصل بات یہ کہ جب یہ فیٹ آف پاکستان میں فیٹ آف کیسے نکل رہا تھا تو وہ غداری تھی جب آپ نے کہا کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے اور زرداری کے کیسز اور یہ 36 پوائنٹ ہیں صاحب آپ کچھ ایڈ کر کے, کیونکہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو غداری کے الزام لگائے جا رہے ہیں. میں کیانی صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ ایک پالیٹکس ہے. اگر وہ کہیں کہ یہ پالیٹکس ہے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہارٹ لیس پالیٹکس ہے, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی رتھ لیس پالیٹکس ہے. آئی ایگری, کوئی اور ایڈجیکٹیو استعمال کر لیں, 100 بسم اللہ.
غداری ہر بات پہ دہشت گردی. یہ دیکھیں جب 2008 میں نون لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں یا مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران تھا تو شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام ہے, ہم نے خود وہ چیزیں کور کی تھی فیلڈ میں جا کے, کہ شہباز شریف خود پروٹیسٹ کرواتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف لوڈ شیڈنگ پر, اور اس پہ کئی فسادات ہوئے, گرڈ اسٹیشن جلا دیے لوگوں نے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت تھی, اور نون لیگ کیونکہ سیاست کر رہی تھی. سو یہ پالیٹکس ایک دوسرے کے خلاف دونوں طرف بھی ہوتی رہی ہے, غداری مت کیوں اور کچھ کہہ لیں. پھر اب ایک بریک, اور جو اصل ایشو ہے میں چاہوں گی کہ ہم جو تینوں ہمارے مہمان ہیں اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ اس وقت سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ملک میں, اور ایک بہت بڑا خدشہ ہے فوڈ شارٹیج کا. بھارت سے ٹریڈ کھلنا چاہیے نہیں, اس کی فائنلی اب اس پہ بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب وقت کم ہے, میں بہت کوئک رسپانسز آپ تینوں مہمانوں سے چاہوں گی. کیانی صاحب سٹارٹنگ ود یو, جو بھارت سے اس وقت بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں فوڈ شارٹیج کے بہت سنگین مسائل ہیں, یہ کیوں ضروری ہوگا, اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر بھارت سے ہم امپورٹ کر لیں فوڈ اور سبزیاں وغیرہ, اور اسٹیک ہولڈرز کو منا لیں گے آپ لوگ, ابھی تک کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں all I can say at this stage is کہ پاکستان کی جو اسٹیٹڈ فارن پالیسی پوزیشن ہے انڈیا پہ, اس میں ابھی کوئی چینج نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہمارے خاص طور پہ ٹماٹر اور پیاز اور دیگر ویجیٹیبلز کی ہمیں امپورٹ کی ضرورت کرنی پڑے گی. ہماری کراپس تقریباً 20 لاکھ ایکڑ جو کراپس ہیں آپ کی تباہ ہیں. میں کل جی راجن پور میں تھا تو کپاس کھڑی ہوئی آپ کو تباہ نظر آ رہی تھی, تو دکھ ہو رہا تھا, درد ہو رہا تھا, اور خاص طور پہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں, پھر ہمارے جو ملکی اشیاء کی ضروریات ہیں, تو آئی ایم شیور اگر انڈیا کی کوئی چیز ہوئی تو سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے ہی کوئی چیز ہوگی, اس کو سوچ سمجھ کے ہی ہوگا. بٹ یقیناً حکومت جو ہے جو بھی جہاں سے بھی ملک کی اشیاء کی جو ضروریات ہیں اس کو پورے کرنے کے لیے جو بھی جہاں سے بھی امپورٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, وہ انشاءاللہ ان اقدامات کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہمیں, کیونکہ انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے آپ لوگ لے کے جی سو ایز آئی سیڈ یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے, اور ہماری جو اسٹیٹڈ فارن پالیسی پوزیشن ہے جو آرٹیکل 370 کے اوپر ہے, ان سب چیزوں کو اس کو مد نظر. جی بالکل. اب بھائی صاحب اس صورتحال میں غیر معمولی صورتحال ہے, ان یوزول ہے, آپ کی جماعت کا کیا موقف ہوگا, آپ ذاتی طور پہ کیا؟ دیکھیے انڈیا سے ٹریڈ پہلے کھل گیا تھا اور ایک چیزیں چل رہی تھی. جب 5 اگست 2019 کو انڈیا نے وہ کشمیر کا جو سٹیٹس چینج کیا, اس کے بعد ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ جتنی ایجنسیز ہیں اور جو یہ رجیم چینج کا پورا پلان ہے اس میں کہیں ہم بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انڈیا سے جو بھی باہر کی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ آپ ان سے لیں, انہی سے کہلائیں نا آپ, انہوں نے آپ کو بٹھایا یہاں تو کہیں ان کو کہ جی یہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے میں ہمیں کشمیر کا واپس کرائیں. اس وقت تو کہتے تھے عمران خان نے کشمیر بیچ دیا, اب آپ نے کشمیر واپس خرید لیا ہے. ایشو بیسڈ بھی نہیں دیکھتے آپ, ایشو بیسڈ ہے کہ 370 جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے کوئی انڈیا سے ٹریڈ نہیں ہوگا. اور اگر یہ نہ ہو بعد میں آپ کہیں اسرائیل کو بھی تسلیم کریں, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو بٹھایا انہوں نے دونوں چیزیں کہہ کے بٹھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کانفلکٹ ہونا چاہیے یا ایک سمپل سی بات ہے؟ دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے, میں پاپولر سٹانس لے لوں کہ بھارت کے ساتھ یدھ ہو جائے گا اور بھارت کو ہم سومناتھ بنا دیں گے. یہ ایک پاپولر سٹانس ہے ہمارے ملک میں ہے, جس کا آج کل بہت ٹرینڈ بھی ہے. ہمیں بھارت سے کوئی دلچسپی امیر صاحب جس وجہ سے یہ ڈسکنیکٹ ہوا وہ وجہ تو ہے نا, وہ یدھ کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے 5 اگست کو ایک یونیلیٹرل سٹینس لیا جو اقوام متحدہ کی تمام ریزولوشن کے خلاف ہے. جو بھی بین الاقوامی طاقتیں آپ سے کہتی ہیں کہ ان سے پیاز لیں, ان سے کہ پیاز بھی لیں اور پیار بھی لیں. ذرا دیکھیں اب اگر یہ پیاز لیں گے تو یہ پیاز بھی کھائیں گے, یہ جوتے بھی کھائیں گے یہ حکومت جو ہے, کیونکہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر پالیٹکس کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے, آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ کی اتنی سے دیکھیں انٹر ڈیپینڈنس نہیں ہے دونوں, اور ان زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے جس کا ابھی ہمیں کلائمیٹ چینج کی سونر اور لیٹر آپ کو کرنا پڑے گا. میں صرف یہ بات کروں, ان سے پوچھے جب یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا تو اب آپ نے پیاز دے کے واپس خریدنا ہے, وہ 270-370 کو واپس کروائیں اور کشمیر کا سٹیٹس دوبارہ واپس متنازع کروائیں, پھر ضرور آلو پیاز لیتے ہیں. چلے اب گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے. جنہوں نے دینا تھا انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ بین الاقوامی ایجنسیز نے کہہ دیا. باسی صاحب نے پہلے سے کچھ جملے یاد ذہن میں تھے, انہوں نے میری بات جان بوجھ کے سننی, چونکہ انہوں نے تنقید برائے تنقید. ویسے ہم افغانستان سے بھی منگوا رہے ہیں, افغانستان سے بھی منگوا رہے ہیں, ایران سے بھی ہم منگوا رہے ہیں, لیکن ایک ہمیں بھی تو پتہ نا, ہم بھی تو اسی سسٹم کا حصہ ہیں. چلے بہت بہت شکریہ آج کے لیے بھائی صاحب. ابھی تک آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے آپ کی جماعت سخت اس کے اوپر موقف اپنائے گی. وہ ہے کہ اس کو انڈو کریں 370 کو, جو بھی بیرونی طاقتیں ہمیں قبول ہے ٹریڈ کھولیں انڈیا سے. بہت شکریہ بائیسی صاحب, کیانی صاحب آپ کا, امیر عباس صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے, یہ فوڈ شارٹیج کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ہم آنے والے دنوں میں تفصیلی طور پہ بات کریں گے. کل ہم بات کریں گے سیلاب میں خواتین کو کن مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے, اس کے اوپر کل تفصیلی طور پہ بات ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.